वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। परवरदिगार आलम हमारी इन इबादतों को, नमाज को, रोज़ों को परवरदिगार आलम इमाम ज़माना या अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े से इसे कबूलियत का दर्जा इनायत फरमाए, ये हमारी दुआ है अपने तमाम नाज़रीन के लिए, तमाम मोमिन मोमिनात के लिए। आइए आज फिर से एक मरतबा हम रमज़ान के मारिफत के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। और माह मुबारक रमज़ान, इमाम हश्तुम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि ए काश इस माह मुबारक रमज़ान में इबादत इंसान करे, ये खैरात करे। चूँकि यहाँ इस माह मुबारक रमज़ान की बरकत एक अहम तरीन ये है कि हर चीज़ कबूल हो जाती है। क्योंकि साल में एक ऐसा महीना परवरदिगार आलम ने दे के रखा है, शहरुल्लाह, अल्लाह का मतलब जिसमें तमाम मेहमान होते हैं, अल्लाह हमारा मेज़बान होता है। अगर हमने कोई भी कार्य खैर किया तो कार्य खैर परवरदिगार आलम कबूलियत का दर्जा इनायत कर देता है। दूसरे महीने में बहुत से प्रोटोकॉल होते हैं, मगर इस महीने के अंदर परवरदिगार आलम की तरफ से बारिश नाज़िल हो रही होती है कार्य खैर के कबूल करने के सिलसिले से। तो अब इसलिए आप किसी की मदद करना चाहें, किसी यतीम का हाथ पकड़ के उसको मदद करना चाहें, किसी के एजुकेशन के लिए मदद करना चाहें, किसी भी एतबार से मदद करना चाहें, तो ये एक बेहतरीन मौका होता है कि जो हर एतबार से काबिल कबूल हो जाता है। इसके सिलसिले से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन जाअ बिल हसना फलहु अशर अमसालुहा मन ज़ालिका सियामु सलासत अय्यामिन मिन कुल्ल शहर। इस कहते हैं कि आप एक करें, कुरान मजीद में है कि आप एक कोई नेक काम करें तो उसका सवाब 10 के बराबर होता है। 10, तो अगर एक काम 10 के बराबर होता है तो इमाम ने फरमाया कि हर महीने में 3 रोज़ा रख लें आप। 3 रोज़ा जब आप रख लेंगे तो फिर एक अहम तरीन जो आपको तोहफ़ा ये मिलने वाला है कि एक रोज़ा 10 रोज़े के बराबर हो जाएगा, तो 3 रोज़ा 30 रोज़े के बराबर हो जाएगा। तो जब आप महशर के मैदान में वारिद होंगे तो वो बहुत बेहतरीन मामला ये है कि जो साइमीन हैं, जो रोज़ेदार हैं, जिनके रोज़े कबूल हैं, वो अर्श के नीचे रहेंगे, साए में रहेंगे। क्योंकि अर्श का मैदान, महशर का मैदान कोई छोटा-मोटा नहीं है। कुरान मजीद ने बताया 50,000 साल का एक दिन है। और मिक़दारुहु 50 अल्फ़, उसकी मिक़दार जो है 50,000 साल का दिन है। अब ज़रा सोचिए, उतने दिन के खड़े रहने के लिए आपको तैयारी करके यहाँ से जाना है। अभी हम कहीं दूसरे शहर सफ़र कर रहे होते हैं तो अपने जितने दिन के रहने वाले होते हैं, जितना दिन वहाँ पे जाकर रहना है, उसी हिसाब से हम कपड़ा लेते हैं, उसी एतबार से हम तमाम तैयारी करते हैं। तो हम जब महशर के मैदान के लिए हमें पता चल गया कि 50,000 साल हमें वहाँ पर जाके रुकना होगा, कुरान मजीद ने कहा है, तो फिर हमें उसकी तैयारी करके कहा कि जो रोज़ेदार होगा वो अर्श इलाही के साए में होगा, उसको गर्मी, प्यास, भूख, किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा। ये मौका यहाँ मिलता है इस दुनिया में। तो अगर कोई चाहे कि साल भर उसके नाम-ए-अमाल में रोज़ा लिखा जाए तो हर महीने की उर्दू के एतबार से 3 रोज़ा रखें। मतलब शव्वाल में 3 रोज़ा, ज़िक़ात में 3 रोज़ा, ज़िलहिज्जा में 3 रोज़ा। ये 3 रोज़ा जो है, एक रोज़ा 10 रोज़े के बराबर, तो 3 रोज़ा 30 रोज़े के बराबर हो जाता है। ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि दावतुस्साइम तस्तजाब इंदल इफ्तार। कहते हैं कि बहुत बेहतरीन जो तोहफ़ा रोज़ेदार को बहुत से मिलते हैं, जिसमें से एक तोहफ़ा ये दुनिया में मिलता है कि जिसको कोई इफ्तार करने वाला हो। जैसे इफ्तार का टाइम हो गया, दुआ पढ़ लिया आपने, नमाज़ पढ़ी आपने, उसके बाद फिर आप बैठे इफ्तार करने के लिए, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु, क़ब्ल रिज़्क़ि के आप उसको पढ़े। आप एक मरतबा हाथ उठा के अपनी बारगाह में परवरदिगार आलम के हालत के हुज़ूर में इस इफ्तार के वक़्त रोज़ा खुलने से पहले हालत रोज़ा में अपनी जो भी हाजतें हैं, आप हजतों को माने। इमाम ज़माना या अहले बैत के सदक़े से वो दुआ मुस्तजाब होगी। इमाम मूसा काज़िम फरमाते दावतुस्साइम, रोज़ेदार की दुआ तस्तजाब इंदल इफ्तार, इफ्तार के वक़्त उनकी दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। ये भी तोहफ़ा है दुनिया में, आखिरत का तोहफ़ा भी आपने समाअत फरमाया। फिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रिवायत है, इस सिलसिले में फरमाती हैं कि मा यस्नउ साइम बिसियामिही इज़ा लम यसन लिसानुहु व समउहु व बसरुहु व जवारिह। कहते हैं कि
جنہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ روزے دار صرف یہ نہیں کہ وہ پانی جو ہے نہ پیے، کھانا نہ کھائے، نہیں، بلکہ اس کا روزہ جو ہے اس کا پورا جسم کے اعضاء میں روزے میں ہونا چاہیے، یعنی اس کی آنکھ روزے میں ہو، حرام نہ دیکھے۔ کوئی سوچے کہ بھائی اب تو روزے میں ہے، چلو تھوڑا سا آزاد ہے، نہیں، اس کے کان روزے میں رہے، اس کی آنکھ روزے میں رہے، اس کی زبان روزے میں رہے، آخر میں کہتے ہیں وہ بصر و جوار ہے، اس کا پورا وجود روزے میں رہے۔ یہ ہے جناب والا روزہ۔ اس لیے روزہ جب آپ اس انداز سے رکھیں گے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہے وہ روزہ کو قابل قبول ہو جائے گا اور بارگاہ خداوند عالم میں بہترین تحفے کا جناب والا حقدار ہو جائے گا۔ امام جعفر نے صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء ربہ۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی روزہ دار ہوگا اس کو دو مقام کے اوپر بڑی خوشی ہوگی۔ کا پہلا مقام وہ کہ جس وقت وہ افطار کرنے والا ہوگا، کیونکہ اس نے پڑاؤ پار کر لیا، اپنے سر پیاس کی شدت تھی، گرمی کی شدت تھی، اپنے آپ کو کیسے بھی کر کے اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ صبر، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم صبر کریں گے، صبر یعنی جب آپ مجبوری ہیں کچھ کر نہ سکے تو پھر صبر کریں۔ صبر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار موجود ہو اور نہ کریں، اس کو کہتے ہیں صبر۔ مثلاً کوئی بڑا آدمی ہے، پہلوان ہے، بلیک بیلٹ ہے، اب ہم صبر کریں گے، ہم کچھ نہیں، وہ صبر نہیں، وہ مجبوری ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ورنہ الٹا ہو جائے گا۔ صبر کسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہو اور اس کو استعمال نہ کریں۔ مثلاً پانی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اللہ کے حکم کے تحت آپ پانی نہیں پی رہے ہیں، پانی نہیں پی رہی ہیں، کھانا موجود ہے، ہم اللہ کے حکم کے تحت اس روزے کی حالت میں ہم کھانا بھی نہیں کھائیں گے، جتنے وقت معین ہمیں روزے کے لیے کہا گیا ہم مکمل طریقے سے روزہ رکھیں۔ تو یہ جو روزہ آپ نے جو رکھا، آپ کے پاس پانی موجود تھا، اختیار تھا، آپ نے نہیں پیا۔ بہت سی جگہ پر اکیلے میں آپ ہوتے، کمرے میں ہوتے، پی سکتے تھے، مگر نہیں پئیں گے، کیونکہ ہم حکم الہی سے اس بات کو انجام دے رہے ہیں۔ تو پھر جب آپ یہ اتنا بہترین آپ اللہ کے خدمت میں یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں روزے کا، تو پھر امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت اس کی ملاقات ہوگی، یعنی ملاقات کیا، جیسی روح نکلتی ہے بہت کچھ اوپن ہو جاتا ہے، بہت کچھ اوپن ہو جاتا ہے، قبر میں اوپن ہو جائے گا، محشر میں اوپن ہوگا، وادی السلام میں اوپن ہو جائے گا۔ اس وقت بہت خوش ہوگا وہ شخص جو روزہ رکھ کے اس دنیا سے گیا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے، روزے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے میں نے عرض کیا، جنہ کا لفظ استعمال، جنہ کے معنی ہوتا ہے ڈھال۔ تو اب جو بھی اگر روزہ رکھے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھ ڈھال رکھا ہے، اور جس کے پاس ڈھال ہوگا وہ کبھی بھی گھبرائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، اس کے پاس مکمل طریقے سے اسلحہ ہے۔ دوسرے پیراگراف میں ہم گفتگو کرتے ہیں آپ حضرات سے قرآن مجید کے سلسلے میں۔ قرآن مجید ایک اتنی زندہ کتاب ہے، اتنی بہترین کتاب ہے کہ اگر کوئی اس سے مانوس ہو جائے، جیسے مثال کے طور کے اوپر ہم اور آپ جو ہیں، اگر کوئی آدمی ہم سے بات کرنے والا نہ ہو تو ہم پاگل ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اکیلے پن سے بالکل نڈھال ہو جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے۔ مگر ہاں، الحمدللہ، اگر کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے، ہم مسلمان مومنین کے پاس یہ تحفہ موجود ہے۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، کوئی شخص بھی نہ ہو، ہم آرام سے پوری زندگی گزار سکتے ہیں۔ کسی آئلینڈ میں بھی ہم کو رکھ دیا جائے کہ جس آئلینڈ میں، جس جزیرے میں کوئی بھی انسان موجود نہ ہو، ہم مکمل طریقے سے اپنی زندگی گزار لیں گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ صرف میرے ساتھ ایک قرآن مجید دے دیا۔ اگر آپ نے قرآن مجید مجھ کو دے دیا تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم آرام سے اپنے وقت کو جناب والا کاٹ لیں گے۔ قرآن مجید زندہ کتاب ہے، بات کرنے والی ہے، آپ اس سے انشاءاللہ بات کریں تو آپ کو جواب ملے گا۔ آج ہماری گفتگو قرآن مجید کے اس سلسلے سے سورہ فلق سے ہے۔ ایک آیت اللہ تھے جن کا آپریشن ہونے والا تھا تہران میں، اور وہ قرآن سے اتنا قریب تھے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو بے ہوش ہو جائے، کہا نہیں، مجھے بے ہوش نہ کرو، مجھے بے ہوش نہ کرو، کافی آپ کو بہت تکلیف ہوگی، آپریشن ہونے جا رہا، بڑا میجر آپریشن تھا۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم سورہ تحریم کی تلاوت کریں گے، اتنے حصے میں آپ اپنا آپریشن انجام دیں، مجھے تحریم کے پڑھنے میں اتنا ٹائم لگے گا، آپ کے آپریشن میں کتنا لگے گا، اتنا ٹائم لگے گا، آپ آپریشن کریں، ہم اپنا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، پر آپ مجھے بے ہوش نہ کریں۔ حیران ہو گئے اس ڈاکٹر،
انہیں قرآن کی باقاعدہ تمام چیزوں سے لکھوایا، اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا اور مکمل طریقے سے ان کا آپریشن ہوتا رہا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے سورہ تحریم کی۔ جیسے آپریشن ختم ہوا، ان کی سورہ تحریم کی تلاوت ختم ہو گئی۔ کہا آپ کو احساس نہیں ہوا اتنا بڑا میجر، اتنی تکلیف؟ کہا جب ہم مرکز سے، منبع سے، ہیڈ آفس سے، ہیڈ کوارٹر سے متصل ہو جاتے ہیں، روحانی طور کے اوپر جب کوئی اتنا بلند ہو جاتا ہے، پھر اس کو احساس نہیں ہوتا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، نعمت عظمی ہے ہمارے اور آپ کے پاس۔ آج سورہ فلق کے سلسلے میں آپ کو ارشاد فرمائے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ من قرأها فی کل لیلۃ من لیالی شہر رمضان کانت فی نافلۃ او فریضۃ کان کمن صام فی مکۃ ولہ ثواب من حج واعتمر باذن اللہ تعالی۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأها، جو قرأت کرے سورہ فلق کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ قرآن مجید کی بالکل آخری سورے جو ہیں، اس میں سے 4 قل بھی کہا جاتا ہے، جس میں سورہ فلق ہے۔ چھوٹا سا سورہ ہے اور اس کو پڑھنے میں میرا خیال ہے 10-15 سیکنڈ بھی جناب والا نہ لگے۔ کہتے کہ من قرأها، جو قرأت کرے، فی کل لیلۃ، ہر رات کو، من لیال شہر رمضان، رمضان کی راتوں میں سے، تمام راتوں میں اگر رمضان کی راتوں میں اگر یہ تلاوت کر صرف اس سورے کی، کانت فی نافلۃ او فریضۃ، اگر وہ نافلہ کے نماز میں بھی یہ تلاوت کر لے یا پھر واجب نماز میں بھی تلاوت کر لے، تو پھر اس کا ثواب کیا ہے؟ امام فرماتے کانا کمن صام فی مکہ، ایسا ہے کہ اس نے سرزمین وحی، سرزمین نزول قرآن، سرزمین نزول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نزول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جہاں پر ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، وہاں پر اللہ اکبر مکمل طریقے سے ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے مکے کے اندر میں۔ وہ زمین بڑی مقدس ہے، اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے اس کائنات میں کوئی زمین اگر وجود میں آئی ہے تو اس کا نام ہے مکہ۔ ایسا ہے کہ اگر اس ایک دیکھیے پروردگار بہانے سے ہمیں اور آپ کو دینا چاہ رہا ہے، کاش ہم لینے والے ہو جائیں۔ اگر کسی نے بھی سورہ فلق کی تلاوت کی رات میں، ماہ مبارک رمضان جو بھی چل رہا ہے، تو امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ کمن صام فی مکہ، ایسا ہے کہ اس نے مکے کے اندر میں روزہ رکھا ہے، وَلَهُ ثَوَابُ مَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ۔ اس کا ثواب سنیں گے کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ جیسے اس نے حج بھی کیا ہے اور اس نے عمرہ بھی کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اب ذرا سمجھے، پروردگار عالم دینا چاہ رہا ہے کسی بہانے سے، آپ خالی اس ٹریک میں آ تو جائیں، چونکہ عدالت کا معاملہ ہے جناب یہاں پر۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے کچھ بھی نہ کیا اس کو سب کچھ دے دیا جائے۔ پروردگار عالم عادل ہے، آپ کچھ تو ذرا سا آگے بڑھیں، تب پھر اس کی رحمت الہی سامنے میں آئے گی اور آپ کو بہت کچھ جناب والا مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر میں آخر میں جو ہے لفظ حسد جو آیا ہے، یہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، خوبصورتی ہے، اس نے محنت سے پیسہ اکٹھا کیا ہے، یا کوئی اچھی گاڑی لی ہے، یا اچھا گھر لیا، یا اچھا کپڑا پہنا ہے، بھائی اس نے محنت کیا ہے، اس کا حق ہے۔ اب اگر کیا پھٹے پورے پرانے میں سب رہے کیا؟ امام رضا السلام بہترین لباس پہنتے تھے، جب مشہد میں کچھ لوگوں نے دیکھا تو اس ٹائپ کے کچھ ناخلف جاہل ٹائپ کے افراد تھے، تو انہوں نے جناب والا بولا کہ آپ کے جد جو تھے وہ تو پھٹا پرانا پیون لگا پہننا کرتے تھے، اور آپ تو ماشاءاللہ سے بہترین لباس پہن کے چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر میرے جد اس وقت زندہ موجود ہوتے تو وہی لباس پہنتے جو میں ابھی پہنا ہوا ہوں، چونکہ ابھی کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ان کے برابر کے ساتھ چلنا پڑے گا، ورنہ ہمارے قریب، مثال کے طور کے اوپر ہمارے قریب کوئی نہیں آنے والا تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم دور کے اعتبار سے اپنے آپ کو جانا والا باندھ لیں اپنے آپ کو۔ تو حسد کا معاملہ جو ہے کبھی خدا نہ خواستہ اگر آ جائے، خدا کسی کی بیماری لگ جائے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک بچا سکتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ برباد کر دیتے ہیں سامنے والے کے حسد میں۔ کہتے ہیں کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، مولا فرماتے ہیں کہ خود وہ انسان اپنی قبر لے کر اپنے ساتھ چل رہا ہوتا، حاسد کو کچھ وزن نہیں ہے، اللہ
حاسد کے لیے لذت ختم ہو جاتی ہے. الحسود لا لذہ، حاسد کے لیے لذت ختم. جیسے زمانے میں میٹھا کھایا میں نے، کڑوا کھایا میں نے، مرچے والا کھایا میں نے، ایک لذت ہے. جو حسد کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے زبان سے لذت ختم ہو جاتی ہے. اتنی خطرناک بیماری ہے. ان حاسدوں سے بچنے کے لیے اس قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس سورہ کی تلاوت کو پروردگار عالم محفوظ رکھے گا. الحسد یأکل الایمان کما تأکل نار الحطب، یہ حدیث میں آیا کہ اگر حسد کی بیماری کسی کے اندر میں آ جائے تو وہ اس کا ایمان ایسے ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے، ایسے ہی حسد جو ہے وہ اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے. لہذا خدا نہ کرے کبھی کسی کے اندر میں حسد کا مادہ نہ ہو. تو اس سورہ فلق کی تلاوت کریں، انشاءاللہ مولا کے صدقے محفوظ رہیں گے. اور اس کے بعد پھر خدمت میں آفت الدین الحسد والعجب والفقر. امام فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ خدا نہ کرے کسی کو نہ لگے. یہ بیماری اس وقت تک لگی رہتی جب تک وہ زندہ رہتا ہے. دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہونا ضروری ہے تب یہ بیماری جاتی ہے. تو اتنے خطرناک چیز کے لیے آپ پناہ کس کو مانیں؟ اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ پھر آپ کو انشاءاللہ بچا لے گا. آئے وہ تحفہ جو امام کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے، جس سے ہم دعا افتتاح کہتے ہیں، اور ہم الحمدللہ کچھ مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھے. اطمعنی فی ان اسأل مع، اے پروردگار عالم تو اتنا رحیم و کریم ہے، جو اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے تو مجھے مانگنے کی ہمت ہو گئی، طمع ہو گئی. مجھے طمع ہو گئی، مجھے خواہش ہو گئی کہ تو اتنا رحیم ہے، تو اتنا کریم ہے، تو اتنا بردبار ہے. اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی پروردگار عالم تمہیں ہمیں چانس دے رہا ہے کہ اب بھی آ جا میرے بندے، اب بھی آ جا، اب بھی آ جا. تو پھر مجھے طمع ہوئی، مجھے لالچ ہوئی کہ میں تجھ سے کچھ مانگے. لاستعجب منک، جس کا میں حقدار نہیں ہوں. کس چیز کا میں حقدار ہوں؟ بہت سے گناہ ہو گئے، بہت سے خطا ہو گئی، بہت سی غلطیاں ہو گئی. اس کے بعد کس منہ سے انسان کھڑا ہوتا ہے؟ مگر اتنا اس نے اپنے رحم و کرم و الحمدللہ مغفرت دکھائی، جس کے سبب سے امام نے فرمایا، دیکھیں ہمیں اور آپ کو بتا رہے لاستعجبہ منک، میں اس کا حقدار نہیں تھا پروردگار عالم، اس کا میں حقدار حق نہیں رکھتا تھا، مگر تیری رحمت اتنی زبردست ہے کہ ہمیں الحمدللہ مانگنے کے لیے ہمیں لالچ ہو گئے. الذی رزقتنی من رحمتک، اور تو نے اپنی رحمت سے ہمیں روزی عنایت فرما کے رکھی ہے. اب ذرا سوچیں، آپ کہتے نہیں ہمارے اردو زبان میں استعمال ہے کہ بھوکا سوتا ہے، بھوکا اٹھتا ہے، مگر سوتا بھوکا نہیں ہے. اس دن میں پروردگار عالم روزی اس کو پہنچوا دے. وآرأیتنی من قدرتک، اور میں تیرے قدرت کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں تیرے پاس مانگنے کے لیے. وغرفتنی من عجابتک، اور قبولیت کی پہچان تو نے کرائی ہے. عرفتنی، میں نے پہچانا ہے کہ پروردگار من عجابتک، کہ تو ہمارے دعاؤں کو قبول کر لے گا. تب فضول نہیں، میں ایسے نہیں بیٹھ رہا ہوں، وقت بیکار نہیں کر رہا ہوں، وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پروردگار عالم نے باقاعدہ یہ ادعونی استجب لکم کہہ کے بلایا ہے. پروردگار تو اتنا ارحم الراحمین ہے. ان دعاؤں کو کرنے کا، دعاؤں کو مانگنے کا طریقہ ہمارے امام نے، ہمارے امام زمانہ نے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اس دعائے افتتاح میں جو ان سے منسوب ہے، ہمیں اور آپ کو عنایت. فصرت ادعوک امنا، اور پھر میں امن ہو کر تجھے پکارنے لگا، مطمئن ہو کر، میں مطمئن ہو کر پکارنے لگا. پھر میں ڈرا نہیں. کیوں؟ اسألک مستانسا، اور میں سوال کرتا چلا گیا الفت کے ساتھ. مستانسا، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رفت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے نے اتنا مجھے امید دلا دیا، اتنا مجھے امید دلا دیا میرے اللہ نے کہ میرے بندے، میں تیری رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب من حبل الورید، ورید کہتے ہیں یہ نرخرے کو کہتے ہیں. اے میرے بندے، میں تیرے رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں. تو مجھے بلا کے تو دیکھ، تو مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، میں تجھے کیا کیا نہیں عنایت کرنے. لا خائفا ولا وجلا، اور نہ اب ڈر لگتا ہے، نہ گھبراہٹ ہوتی ہے. گھبراہٹ اور ڈر وہاں لگتا ہے کہ جہاں پر مثال کے طور کے اوپر کوئی ظالم کھڑا ہوا ہو، کوئی دشمن کھڑا ہوا ہو، کوئی اجنبی کھڑا ہوا ہو. اتنا پروردگار عالم کو قریب کر دیا اس دعا میں کہ
کہ ہم بغیر گھبراہٹ کے، بغیر عجلت کے، لا خائفن، کوئی خوف نہیں، ولا وجلا، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ڈر نہیں، اتنا آرام سے جناب ہمیں مانگنے کا طریقہ ہمارے امام نے اس دعا میں ہمیں اور آپ کو بتایا. مدلن علیک فیما قصدت فیہ الیک، اور مجھے ناز ہے کہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں. مدلن علیک فیما قصدت فیہ، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، انہیں ناز ہے. کتنے لوگ ہیں جو تیرے قریب نہیں آئے، سمجھ لیجئے، جو تجھے پہچانتے نہیں ہیں، مگر الحمدللہ مجھے ناز ہے. فإن ابت عنی اتبت، اور تو نے قبولیت پہ دیر کی ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہمارے گاڑی رکی جناب والا چوراہے کے اوپر، یا ہمارے ریڈ لائٹ کے اوپر، کوئی فقیر آیا آ کے مانگنے لگا، جتنے اچھے طریقے سے اس نے کچھ مانگا یا بولا یا پڑھا یا بولا، تو دل چاہتا کچھ سنے اس کی بات. ریڈ لائٹ میں کوئی اتنے کراہیت کے ساتھ بولا، اتنے کراہیت کے ساتھ، ارے اس کو دے کے ہٹاؤ یا جلدی سے. کبھی کبھی دیر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پروردگار عالم چاہتا کہ میرا بندہ وہ ہم مجھ سے لو لگا کر. اس کو بہت سے لوگ ہوتے ہیں دعا مانگنے کے بعد جہاں دعا مستجاب ہو گئے پھر کہاں پلٹ کے دیکھتے. اس بات کا شکایت پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، اور جب ان کی جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ پلٹ کے جناب والا دیتے بجہلی علیک ولعل الذی، اور تو اتنا عظیم ہے پروردگار عالم، اگر تو نے کہا مجھے نہیں دیا تو میں اپنی جہالت کے سبب سے، بجہلی، اپنے جہالت کو اقرار کر رہے ہیں، بجہلی علیک ولعل الذی، ہو سکتا ہے میں شکوہ کروں، اپنی جہالت کے سبب سے کروں گا. مجھے میں کیا، تیرا وجود کیا، میری ہستی کیا. اگر میں شکوہ بھی کروں گا مجھے نہ ملا یا دیر ہو رہی ہے ملنے میں، تو میں پروردگار سے اپنے جہالت کے سبب سے کروں گا. اب تعنی ہوا خیر لی، شاید میرا خیال ہے وہ جو تاخیر جو ہو رہی ہے ان کاموں کے نتائج کے سبب سے ہو رہی ہے، یا اس میں میرے لیے خیر ہے. مجھے پتا ہے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ اس بچے نے دعا مانگا، ایک مثال دیتا ہوں، بچے نے کہا پروردگار اعلیٰ مجھے 1,00,000 روپے عنایت فرما دے. وہ بچہ 10 سال کا، وہ 1,00,000 روپے اس سے مل گیا. اب ذرا سوچیے وہ بچہ جو 1,00,000 روپے سے نہیں پتا کیا الٹا سیدھا چیزیں جنا والا کر بھی سکتا ہے، شاید نہ بھی کرے، کر بھی سکتا ہے، تو وہ 1,00,000 روپے خود اس کے لیے مصیبت کبھی کبھی بن جاتا ہے. تو کبھی اگر دعا میں اگر مانگنے میں یا ملنے میں دیر اگر ہو جائے تو کبھی بھی، یا آپ یہ مت سوچیے گا ایسا کیوں، علمک بعاقبۃ الامور، چونکہ پروردگار عالم بہتری کس میں ہے تو جانتا ہے. عاقبت بخیر ہونا چاہیے، عاقبت بشر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس کائنات میں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بہت قریب تھے اور عاقبت خیر ہوئی، بد ہوئی، دونوں چیزیں نظر آئی. مثال کے طور کے اوپر اور عاقبت بے بد تھا، مگر جیسے امام حسین سے ملا عاقبت بخیر ہو گیا. اطلاع زبیر، جناب فاطمہ زہرا کے وصیت نامے میں روایت ملتا ہے کہ وہ گواہوں میں سے تھا، اتنا قریب تھا اہل بیت کے ساتھ، اور اتنا دشمن ہوا مال دنیا کے سبب سے کہ جنگ جمل میں جناب والا پورا مکمل کردار ہے، اور پھر مارا گیا، واصل جہنم ہوا. عاقبت بے بد، عاقبت بے خیر، دونوں کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں. فلا مارا مولاً کریما، اس کائنات میں نے نہیں دیکھا اے پروردگار تیرے سوا جو میرا مولا، میرا کریم، میرا خالق، میرا مالک اتنا کریم. اصبر علی عبد لعین کا علی، تو کیسے صبر کرتا ہے مجھ جیسے پست لوگوں کے سامنے. پروردگار عالم، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو میرا رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں. پروردگار عالم، مگر تو نے ہمیشہ عنایت کیا ہے. اس دعاؤں میں ہمیں اور آپ کو رابطہ جو بندہ اور اللہ کا ہونا چاہیے، جس اعتبار سے معرفت ہونا چاہیے، امام ہمیں اس دعاؤں میں جناب تعلیم کر رہے ہیں. اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے ان دعاؤں کے مفہوم کو سمجھنے کا ایک وقت مل جاتا ہے، ورنہ اس بیسی زمانے میں اتنا شیڈول ٹائٹ ہوتا ہے، کہاں کس کے پاس وقت ہے. مگر اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے یہ تحفہ جناب والا شامل حال ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ پھر سے میں آخر میں دعا کروں گا پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے زیادہ سے زیادہ خدمت اسلام کرنے کی، معرفت اہل البیت، معرفت قرآن کریم، اور معرفت ماہ مبارک رمضان. و دعا افتتاح.
کہ پروردگار عالم ہمارے ان مختصر سی اس اعمال کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔